अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव शान रमज़ान का प्रोग्राम, जो रोज़ाना इसी वक्त नशर किया जाता है। और इस खुसूसी नशरियात की तरतीब यह है कि किसी एक मौजू पर गुफ्तगू होती है और आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला भी जारी रखा जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। एक साहब ने अभी सवाल किया था कि हमारा एक बिज़नेस का सौदा हुआ है, मतलब कोई दुकान बेची है उन्होंने, लेकिन इंस्टॉलमेंट में पैसे आने वाले हैं, 24 किस्तों में पैसे आएंगे, तो क्या इस पैसों पर ज़कात देना लाजिम है? देखिए, उसका जवाब ये है कि 24 किस्तों में पैसे आएंगे, इसका मतलब 2 साल, हर महीने एक किस्त आएगी, तो आप पर 12 किस्तों में जो पैसे आने वाले हैं उसकी ज़कात देना लाजिम है। अगर आपका सौदा हुआ है 100,000 में, तो आपको 50,000 पाउंड 50,000 पाउंड जो एक साल में आने वाले हैं उस पर ज़कात देना वाजिब है, क्योंकि ये आमदनी आपकी एक साल के अंदर है। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठीक है जी। मैंने हज़रत आसिया के बारे में एक सवाल पूछना था। क्या वो फ़िरौन की फैमिली रिश्तेदार थी? जी, फैमिली से थी। और एक सवाल ये है कि एक कोई बंदा हो जिसने जो समझता हो उसने सारी उम्र कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन वो बहुत इबादत गुजार हो और बहुत हर की मदद करता हो, लेकिन वो ये समझ उसको ख्वाब बुरे बुरे आते हो कि तुम जहन्नम में जाओगे, इस तरह के बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, तो इसके बारे में कुछ बता दीजिएगा। ठीक है, बताते हैं इंशाअल्लाह। बाय, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला जो आपका सवाल था आसिया के बारे में, कुरान मजीद की सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने यह ज़िक्र फरमाया, दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह वनज्जिनी मिन फ़िरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने एक मिसाल बयान की, हालत बयान की उस औरत की जो ईमान ले आई। इम्रअत फ़िरऔन, ये फ़िरऔन की बीवी, आसिया जो थी ये फ़िरऔन की बीवी थी जो ईमान ले आई थी। जिस वक्त उसने रोका ईमान लाने से और इस अमल से, आसिया ने इनकार किया कि नहीं, ईमान से फिरने वाली नहीं हूँ, तो उसने उनको सज़ा दी। उस ज़माने में इंतहाई ज़ालिमाना सज़ा देने का जो तरीक़ा था वो इस्तेमाल किया गया कि लकड़ी के एक तख्ते पर उनको लिटाकर उनके हाथ पर कील लगा दी गई, इधर जो लकड़ी में ठोक दी गई, हाथ दोनों तरफ से, पैरों में ठोक दिए गए, और बड़ा पत्थर उठाकर उनको इरादा था कि उनके ऊपर डाल दिया जाए और उनको ख़त्म कर दिया जाए। अल्लाह ने उनकी मौत पत्थर डालने से पहले ही वाक़ हो गई, यानी रूह निकल गई और तकलीफ़ नहीं हुई उनको। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने ये दुआ की थी, रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नति वनज्जिनी मिन फ़िरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ए मेरे रब, अपने पास मेरे लिए एक घर बना दे जन्नत में, और मुझे फ़िरऔन के कौम से, उसके अमल से नजात अता फरमा। अल्लाह ने नजात अता फरमाई थी। ये फ़िरऔन की बीवी थी। दूसरा आपने एक जो सवाल किया कि एक बंदा है जिसने इबादतें भी की है, हज भी किया है, इबादतों में लगा रहता है, लेकिन उसको बुरे ख्वाब आते हैं। देखिए, बुरे ख्वाब का आना यह शैतानी वसवसा होता है, शैतान की तरफ से आते हैं। इसको अज़ग़ास अहलाम कहा जाता है। अगर किसी को इस तरह रोज़ाना बुरे ख्वाब आते हों या जहन्नम के डर वाले ख्वाब आ रहे हैं, बस रोज़ाना सूरह वस्समाए वत्तारिक़ पढ़कर सोता रहे तो इंशाअल्लाह उसके बाद ये ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। सूरह वस्समाए वत्तारिक़ आखिरी पारे 30 पारे के अंदर है, वो रोज़ाना सोने से पहले पढ़ ले। कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आयतुल कुर्सी, इसको भी मामूल बना ले। एक और सवाल ये आया है, हमारे भाई ने ये सवाल किया था कि महीने के आखिर में एक रकम आने वाली है, लेकिन उस रकम में से मुझे अपने वर्करों को भी पेमेंट करना है, उन्होंने पूरा महीना काम किया है, उसका पेमेंट करना है। कुछ बिलों की अदायगी है, वो भी मुझे पता है कि इतना बिल आने वाला आया है। तो क्या ये तमाम बिल
میں نکالنے کے بعد اس پیمنٹ سے ادا کروں زکوٰۃ؟ تو اس کا جواب یہ کہ جی ہاں صحیح ہے۔ اگر آپ کے پاس 5000 کی پیمنٹ آنے والی ہے، جو آپ نے کوئی چیز بیچی ہے اس کا پیمنٹ آنے والا ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو اپنے ورکروں کو تنخواہ دینی 1000 پاؤنڈ، بل ہے آپ کا 500 پاؤنڈ، اور جو آپ نے را مٹیریل لیا تھا وہ 1000 پاؤنڈ ہے، تو 2500 یہ ہو گئے۔ اب جو 2500 بچیں وہ آپ کے ہیں، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو شان رمضان کا پروگرام، اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ زبان کی حفاظت، قرآن مجید میں اس پر بڑی تاکید آئی ہے، اور ایک جگہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی سے بچو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے اطمینان سے بیٹھے تھے، پھر آپ نے فرمایا کیا میں تم کو بتلاؤں بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، قتل النفس، کسی کو ناحق قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور قول الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ قول الزور، پھر آپ نے دوبارہ سے بارہ اتنی مرتبہ آپ نے اس کو ریپیٹ کیا وَاجْتَنِبُوا قول الزور، اور صحابہ فرماتے حتیٰ تمنا، حتیٰ کہ ہم نے تمنا کی کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ یعنی یہ بار بار ریپیٹ کرنا تاکید کو بتلا رہا ہے کہ جھوٹی گواہی سے بچنا۔ اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ آیت نازل فرمائی، اس سے پہلے جو ہے فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَاجْتَنِبُوا الْأَوْثَانَ مِنَ الرِّجْسِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ پہلے گندگی سے بچنے کا حکم دیا۔ کون سی گندگی؟ بتوں کی گندگی، یعنی شرک سے بچو، اور اس کے بعد قول الزور ہے، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات۔ وہ ایکول کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا ہے عبادت کرنا بتوں کی، پوجا کرنا بتوں کی، اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات کہنا سیم ہے۔ جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑا گناہ نبی پر جھوٹ بولنا، یعنی کوئی ایسی بات نبی کی طرف منسوب کرنا جو نبی نے نہیں کہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ حدیث میں آتا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر کوئی جھوٹ باندھا، یعنی جو بات میں نے نہیں کہی تھی وہ بات اس نے میری طرف منسوب کر کے کہی، تو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات چیت میں جو ایک دوسرے کو جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی فرمائیے۔ یہ نماز شروع ہونے سے پہلے جو تیہ پڑھ جاتی ہے سبحان اللہ، یہ ضروری ہے یا الحمدللہ سے سٹارٹ کر لیں؟ جی ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو آپ کا سوال ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے نہیں، نماز شروع کر کے سب سے پہلے جو پڑھا جاتا ہے اس کو ثنا کہتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث میں دوسرے الفاظ بھی آئے ہیں، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ سنت ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ بھی پڑھا اور ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین سے بھی نماز پڑھ لی تو ادا ہو جائے گی، سنت آپ نے چھوڑ دی۔ تو قرآن حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جس وقت وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا،
پہلی بات۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جس وقت وعدہ کرے گا اس کی مخالفت کر خلاف ورزی کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ اس کا مطلب منافق میں یہ باتیں ہو سکتی ہے، کسی مومن میں یہ باتیں نہیں ہو سکتی۔ منافق کی نشانی ہے، کسی مومن میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ 4 چیزیں منافق کی نشانی ہیں۔ یہ 3 تو بیان کی، آگے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب یہ جھگڑے گا تو گالیاں بکے گا، یہ اس کی ایک نشانی۔ اور فرمایا کہ جس کے اندر ان میں سے ایک ہوگی اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے، جس میں 2 ہیں اس میں نفاق کی 2 نشانیاں ہیں۔ گویا یوں سمجھ لو کہ 100% اگر نفاق کو مانا جائے تو یہ 4 میں سے جس کے اندر جتنی ہوگی 25 بڑھاتے جائیں آپ، اتنا نفاق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں بھی بہت سخت الفاظ استعمال کیے، اور قرآن مجید میں اس پر سخت وعید ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو، خبردار اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ تو جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں مصلحت کے لیے، مصلحت کا مطلب کسی کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے، 2 آدمی ناراض ہیں، ایک کے پاس جا کر آپ کہتے ہیں بھائی وہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے، آپ کا ذکر خیر کرتا ہے، پہلے کے پاس کہے تو پھر دوسرے کے پاس جا کر کہیں کہ وہ تو آپ سے ملنا چاہتا ہے، بس کوئی بہانہ تلاش کر رہا ہے، اور پھر دونوں کو ملا دیا، تو اس طرح جائز ہے۔ یا جنگ میں جھوٹ بولنا کہ ہماری تعداد تو اتنی زیادہ ہے، ہمارے پاس تو اتنے زیادہ یہ ہیں ویپنز ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرنا تاکہ دشمن پر رعب پڑے، یا یہ کہ ظالم کی اگر بارے میں کہنا پڑے، غیبت کرنی پڑے تو یہ جائز ہے۔ ظالم کسی نے ظلم کیا آپ پر، اب اس کی فریاد تو کرنے جائیں گے آپ، فریاد کرنے جائیں گے تو اس میں لکھوانا پڑے گا کہ اس آدمی نے یہ کام کیا ہے، یہ بھی غیبت ہو رہی ہے۔ اور جھوٹ بولنا فرمایا میاں بیوی کے درمیان، اگر شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے جو اس کو خوش کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ باقی عام حالات میں جھوٹ کی اجازت نہیں، جھوٹ بولنے والے کے بارے میں سخت وعید ہے، اور جھوٹ سے سخت اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ زبان کا ایک گناہ ہے تہمت لگانا، کسی پر کوئی الزام لگا دیا، آپ کی زبان سے تو صرف لفظ نکلے ہیں لیکن اس کی تو زندگی برباد ہو گئی، سماج میں اس کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ اگر وہ کوئی عورت ہے، عزت دار خاتون ہے، تو اس کی تو پوری زندگی برباد ہو گئی، اس کی نیک نامی ختم ہو گئی، بدنام ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی پر جھوٹی تہمت لگانا۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ اگر کسی نے پاک دامن عورت پر تہمت لگائی، زنا کی تہمت، اور 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو اس آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے۔ یعنی اس نے اپنی زبان کو ڈی ویلیو کر دیا، اب اس کی زبان کی کوئی حیثیت نہیں۔ گواہ بننا ایک اعزاز ہے، کسی کی گواہی قبول کی جاتی ہے، بھئی آپ نے گواہی دے دی بس قابل قبول ہے، لیکن اس آدمی کی گواہی اب قابل قبول نہیں ہوگی فار ایور، ہمیشہ کے لیے۔ تو جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ، جھوٹی تعریف کرنا یہ بھی بڑا گناہ۔ جھوٹی تعریف کرنا، آپ جانتے ہیں کہ آدمی غلط ہے، اس نے یہ برائیاں ہیں، لیکن آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو اچھا پیش کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹی تعریف ہے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ نوحہ بھی ہے۔ نوحہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی انسان مر گیا ہے، اس کی جھوٹی تعریفیں کر کر کے رونا چلانا، جو چیزیں اس میں نہیں تھیں وہ چیزیں بیان کرتے ہیں خوبیوں کی شکل میں، اور روتے جاتے ہیں۔ یہ نوحہ، یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے، اسلام نے اس سے منع کر دیا۔ تو نوحہ کرنا یہ بھی انسان کی زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور ایک گناہ ہے طعنہ دینا، کسی پر طعن و تشنیع کرنا،
کسی پر طعن و تشنیع کرنا، یہ بھی زبان کے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان زبان کو کنٹرول میں کر لے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ فلیقل خیرا، اچھی بات کہے، او لیصمت، یا خاموش رہے۔ دو ہی آپشن ہیں، زبان سے اچھی بات کہے، اور اگر نہیں کہہ سکتا تو کم سے کم خاموش رہے۔ خاموشی بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ تو جس آدمی نے اپنے آپ کو بچا لیا جھوٹ بولنے سے یا غلط بولنے سے یا کسی کی جھوٹی تعریف کرنے سے، زبان پر کنٹرول کر لیا، گویا اس نے ایمان کامل ہو گیا اس کا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ درستگی، اسلام کی درستگی۔ حدیث میں کیا فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، زبان سے بھی محفوظ رہیں کہ نہیں کسی کو نہ گالی بک رہا ہے، نہ تہمت لگا رہا ہے، نہ اس کی غیبتیں کر رہا ہے، نہ چغلی کر رہا ہے، اور اس کے ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ رہیں۔ چغلی کرنے پر وہ روایت یاد آ گئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، قبر کے پاس سے گزرے، دو سائیڈ پر قبریں تھیں، دونوں قبر کے پاس سے آپ گزرے تو فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان بکبیر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی ایسا گناہ جس سے بچنا بہت مشکل ہو، ایسا گناہ نہیں ہے۔ ایک کے بارے میں فرمایا کہ انہو یمشی بالنمیمۃ، یہ چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، فساد ڈالنے کی نیت سے، لڑنے، آپس میں جھگڑے پیدا کرنے کی نیت سے۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، یعنی اہتمام نہیں کرتا تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا پیشاب کرنے کے وقت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برانچ توڑی، اس کی دو شاخیں کی اور دونوں کو ایک ایک قبر پر لگا دی۔ تو یہ جو چغلی کرنے کا عذاب تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ نے بتا دیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہوں سے بچ جاتا ہے، یعنی اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے، جو اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اس شخص سے جو اپنی زبان کو کنٹرول میں کر رہا ہے۔ اور پھر نجات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کس میں ہے، تو فرمایا کہ جو اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے اس کو نجات حاصل ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے، اسلام کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں، آپ نے سب کا جواب دیا، اور آخر میں کہا میں بتاؤں ان میں سب سے اہم کیا ہے؟ صحابی نے کہا ضرور بتائیے یا رسول اللہ، سب سے اہم اور امپورٹنٹ کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے، اس لیے کہ زبان جو بول رہی ہے یہ بہت سے گناہوں کو لے کر نکل رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں بہت سے وہ لوگ جو دن بھر نیکیوں کو جمع کرتے ہیں عبادتوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، لیکن پھر کچھ ایسا وقت فارغ مل جاتا ہے جب وہ بیٹھ کر جھوٹ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کسی کا ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، غیبتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور آج کل تو یہ جو فون کا سلسلہ ہے اس پر بھی غیبتیں ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، واٹس ایپ میسیجز ایک دوسرے کو جو فارورڈ کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ فارورڈ کرنے سے پہلے آپ سوچیں کیا یہ میسیج ایسا ہے کہ اس کو فارورڈ کیا جا سکے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو کسی کی غیبت ہو، کسی کی برائی ہو، یا اس میں کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات ہو، یا اس میں اسلام کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ بعض لوگ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو روزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ میمز بناتے ہیں روزوں پر، کچھ بناتے ہیں تراویح کے بارے میں، کچھ میمز بناتے ہیں، اور نہ معلوم اس طرح کتنی چیزیں بطور مذاق کے فارورڈ کی جاتی ہیں۔
حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو بیان کرے جو سن لے، تو ہر اس چیز کو فارورڈ کر دے جو آپ کو پہنچ رہی ہے، یہ بھی جھوٹا آدمی ہے۔ بڑی اہتمام کی احتیاط کی بات ہے کہ ہم جس میسیج کو فارورڈ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے اسی طرح کی حیثیت رکھتا ہے گویا آپ اس میسیج کو دے رہے ہیں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو زبان کی حفاظت کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، خاص طور پر رمضان کے یہ مہینہ ہمارے لیے مغفرت و نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہیں اگرچہ اللہ تیرے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں، ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے قرآن کی تلاوت کو، زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ کو اللہ قبول فرما لے۔ جو لوگ اعتکاف کا ارادہ کر رہے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہم سب کے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے عمرے کو آسان فرما، اور اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جو لوگ حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اللہ ان کے حج کے ارادوں کی تکمیل فرما، آسانی کے ساتھ ان کو سفر مقدر فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔